बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन महतरम, आज हम आपसे जो बात करने लगे हैं वो बच्चों की तालीमी प्रॉब्लम के हवाले से है। ज़ाहिर है कि बच्चा जब तालीम में होता है तो कई किस्म के मसाइल आते हैं। हमारे सामने जो मसाइल आते हैं उनमें से एक मसला जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। और वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा स्कूल में भी पढ़ के आया, फिर उसे ट्यूशन भेजा, वहाँ ट्यूटर ने भी पढ़ाया, फिर घर आया, पढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, साथ में माँ या बाप, घर में कोई भी बंदा उसके कोऑपरेट भी कर रहे हैं साथ में, लेकिन उसको जल्दी जल्दी बात समझ नहीं आती, काफ़ी दिक्कत होती है। दो तीन जगह पढ़ के, बार बार पढ़ के बमुश्किल उसको सबक समझ आता है। पास बच्चों के साथ ये होता है कि वो समझने में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, थोड़ा बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी मेमोरी बड़ी कमज़ोर होती है। याद किया घंटे बाद या एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद वो सब याद किया कराया भूल जाते हैं। हिफ्ज़ कुरान में हमारे पास अगर ऐसे बच्चे होते थे तो हम वालिदैन को बुलाकर तो उन्हें मशवरा ये दिया करते थे कि ऐसे बच्चे को आप हाफिज़ कुरान ना बनाएं। क्यों? बाद में ये भूल जाएगा, आप भी गुनहगार होंगे, मैं भी गुनहगार होऊंगा और ये बच्चा भी गुनहगार होगा। तो 3 पार्टियों को गुनहगार करने से बेहतर है कि इसको मतलब ज़रूरी कुछ सूरतें याद करवा दी जाएँ, बाकी इसको आप स्कूल पढ़ाएँ, जो तालीम दिलानी वो तालीम दिलाएँ। तो लेकिन स्कूलिंग से तो आप नहीं रोक सकते ना, तो इसका तो कोई हमें हल करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आज हल दूंगा इंशाअल्लाह। इतना खूबसूरत तजर्बे में आया हुआ, आजमाया हुआ कि इंशाअल्लाह मतलब ये नहीं आप भूल जाएंगे कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम थी। 2 प्रॉब्लम्स होगी। तीसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि कई बच्चे ये शिकायत करते हैं या उनके वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि वैसे माशाल्लाह पढ़ने में भी ठीक, बात को समझता भी है, बात इसको याद भी होती है, सारा कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जब बैठता है तो वहाँ इसे सारा कुछ भूल जाता है, स्लेट ही साफ़ हो जाती है, पूरी तख्ती साफ़। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो ये 3 तरह की तालीमी प्रॉब्लम्स ये लेकर आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है अपने लिए भी, आपके लिए भी, कि अल्लाह पाक हर शर, बुराई और तकलीफ़ से हम सबको महफूज फरमाएँ। बिलखुसूस ये ज़माना जितना तेज़ रफ्तारी का जा रहा है तो हमारे बच्चों की ज़हनी तवानाइयों में कभी भी कमी ना आए कि वो फिर ज़माने की रफ़्तार से चल नहीं पाएंगे और ज़माने से बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने 2-3 हल आपको बतलाने हैं। छोटे छोटे हल होंगे, कोई बड़ा हल नहीं होगा। और वो 2-3 हल अगर कर लिए जाए, बल्कि आज हम 2 हल आपके सामने रखेंगे, तो बड़े छोटे छोटे हल होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, पायदार फ़ायदा होगा, तादेर फ़ायदा होगा। और दूसरा, बच्चे में ये जो भूलने भालने वाली है ये चीज़ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। एक तो आप ये करें कि 1 किलो 2 किलो बादाम लेके अच्छे यानी किस्म के वो किसी जार में रख लें, और 1 किलो 2 किलो किशमिश जो है ना वो भी लेके किसी जार में रख लें। ये जार अपने घर में रख लें, किलो के या 2 किलो के। और डेली शाम के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, रब्बि ज़िदनी इल्मा, या बच्चों की स्कूल की किताबों पे भी हर एक यानी अपना किताब पे लिखी होती है, ठीक है ना, कोई याद ना भी हो तो किताबों पे लिखी होती है, नहीं तो बच्चों को स्कूल छोड़ ले जाएंगे तो ऊपर बोर्ड पे लिखी होती है रब्बि ज़िदनी इल्मा, ठीक है। या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ये आयत सिर्फ 101 बार आपने पढ़नी है, इस पर ज़्यादा से 2 नहीं तो 2.5 मिनट लगेंगे, कोई टाइम नहीं लगना। मगरिब के बाद डेली पढ़ के दोनों जार खोलें और किशमिश वाले पर भी बादाम वाले पर भी आप फूंक मार दिया करें, ठीक, फूंक मार दिया करें। और बच्चों से ये कहें कि डेली आपने शाम के वक्त में 7 दाने गिनकर खाने हैं बादाम के और 7 दाने किशमिश के।
بادام اور کشمش میں اللہ نے یہ افادیت رکھی ہے کہ یہ بچے کا خون بھی صاف کریں گی، خون کے اندر جو آکسیجن دماغ کو پہنچنی چاہیے اس صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہیں، اور دماغ کے اندر جو ہے نا یہ پختگی پیدا کرتی ہے، نظر میں بھی پختگی پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن 7 دانے سے زیادہ نہ کھائیں، ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ پھر پھوک ہی ہے، یعنی پیٹ میں آپ چیز بھر رہے ہیں اس کا فائدہ 7 دانوں میں پورا ہو جاتا ہے. تو 7 دانے کشمش، 7 دانے بادام یہ بچوں نے ڈیلی کھانے ہیں، اور آپ نے ڈیلی کیا کرنا ہے کہ اس جار کے اوپر پھونکتے رہنا ہے. پھونک تو ظاہر صرف اوپر کی کشمش کو لگے گی، اوپر کے باداموں کو لگے گی، سب تک نہیں پہنچے گی، لیکن اللہ پاک نے تاثیر سب میں پیدا کر دینی ہے، ٹھیک ہے. جب دیکھیں جار ختم ہونے والا ہے اس میں دوبارہ اور یعنی منگوا کے بھر لیں. مجھے یاد ہے کہ ہم یعنی پرائمری کر چکے ہوئے تھے، اس کے بعد میرا حفظ کا شروع ہو گیا ہوا تھا. بڑے بھائی صاحب جو ہے نا وہ ہائی اسکول میں چلے گئے ہوئے تھے، تو ہمارے گھر میں 2 جار جو ہے نا یہ پکے تھے، اور ہمیں اپنی ڈیوٹی معلوم تھی کہ شام کے بعد ہم بہن بھائیوں نے نا وہاں جانا، اور ایسی پکی عادت ہو گئی تھی کہ پورے گن کے 7 دانے لینے ہیں. امی نے ہماری تربیت ایسے کر دی تھی کہ 7 سے کم بھی نہیں لینے ہیں کہ اس کا فائدہ پورا نہیں ہوگا. فائدہ تو ہوگا، بہت ہوگا، لیکن پورا نہیں ہوگا. اور 7 سے زیادہ لوگے تو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی مطلب وہ آپ پھوک ہی کھا رہے ہیں، 15 کھا لیں، 50 کھا لیں، آدھا کلو کھا جائیں، کھانے کو تو آپ کھا جائیں گے، لیکن اس سے جو دماغ کو فائدہ ہونا وہ صرف 7 سے ہوگا. تو وہ الحمدللہ ہم لوگ شام کو کھا لیا کرتے تھے. اللہ کا یہ کرم ہے کہ میں نے 25 سال پہلے 30 سال پہلے کوئی کتاب میں کوئی چیز پڑھی ہوتی ہے، ابھی بھی بیان کرتے ہوئے اچانک لفظ بلفظ میری زبان پر آ جاتی ہے. حالانکہ اس وقت میری عمر جو ہے نا وہ 63 ایئرز ہو چکی ہے، شوگر مجھے کھا چکی ہے، ہارٹ کا میں پیشنٹ ہوں، بائی پاس میں کروا چکا ہوں، لیکن سب کمزوریوں اور بیماریوں کے باوجود بھی، بے شمار مصروفیات کے باوجود بھی الحمدللہ کوئی حدیث شریف کسی کتاب میں پڑھی ہے. اکثر احادیث جو ہے نا وہ یعنی اپنی عربی عبارت سمیت مجھے یاد آ جاتی ہیں جب میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوتا ہوں یا کوئی اور دینی واعظ کر رہا ہوتا ہوں، تو وہ میری زبان پر آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں. یہ بچپن میں کھائے ہوئے بادام جو ہے نا یہ الحمدللہ آج تک، اب تو کافی عرصہ ہو گیا بالکل چھوڑ چھاڑ دیے ہوئے ہیں. اب ظاہر مطلب زندگی کی دوڑ میں بندہ جب لگتا ہے تو پھر بندے کو اندازہ نہیں رہتا مطلب یعنی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. خیر، ایک تو کام ہو گیا باداموں کا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بچوں کو ایک چیز پہلے دن سے سکھا دیں. بچے ظاہر ہے جب پرائمری یا اس کے آگے پیچھے ہوں 5ویں 6ٹھی 4تھی کلاس میں، تو ان میں اتنی سینس ہوتی ہے کہ ان کو ہم آیت الکرسی یاد کرا دیں اور سورہ الم نشرح یاد کرا دیں. آیت الکرسی اور الم نشرح، یہ 2 صورتیں اگر ہم ان کو یاد کرا دیتے ہیں تو انشاءاللہ ان بچوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ہم نے سہارا بنا دیا. سہارا کیا ہے کہ بچوں سے آپ یہ کہیں کہ جب بھی آپ نے کوئی ٹیکسٹ بک کھولنی ہے، درسی کتاب کھولنی ہے، تو کتاب کھولتے ہی پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 بار پڑھیں آیت الکرسی، پھر 3 بار پڑھیں سورہ الم نشرح. یہ دونوں چیزیں 3 بار پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہارٹ کے اوپر جو ہے نا پھونک مار دیں، دل کے اوپر پھونک مار کر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی کتاب پڑھنا شروع کر دیں. اس سے 3 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ جو سبق ان کو آدھے گھنٹے میں یاد ہوتا ہے وہ انشاءاللہ 15 منٹ میں یاد ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گا. دوسرا یہ کہ وہ سبق بھولے گا نہیں. اور تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایگزام کے وقت میں انشاءاللہ آٹومیٹیکلی وہ سبق ان کو یاد آ جائے گا. یہ ریکالنگ پاور جو ہے نا اس کی مضبوط ہو جائے گی. یعنی ایک خالی حافظہ تیز نہیں ہوا، خالی فہم تیز نہیں. حافظہ الگ چیز ہے، فہم الگ چیز ہے. اس سے انشاءاللہ فہم بھی تیز ہوگا، یعنی سمجھنے کی صلاحیت پڑے گی. حافظہ بھی تیز ہوگا، جو یاد کر لیا تو وہ جلدی بھولے گا نہیں. اور تیسرا ریکالنگ پاور جو ہے نا وہ اس کی مضبوط ہو جائے گی کہ مہینے بعد 2 مہینے بعد جب ایگزام آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سبق کو اس نے ٹچ نہ کیا ہو، انشاءاللہ جب پیپر میں آئے گا تو اس نے اگر ایک دفعہ پڑھا ہوا ہے اچانک اس کو ریکال ہوگا. جیسے پہلے یہ شکایت تھی نا کہ اچانک سارا پڑھایا بھول جاتا ہے، اب انشاءاللہ یہ خوشی آپ کو ملے گی کہ اچانک سارا پڑھایا اس کو یاد آ جائے گا. یہ 2 کام کر لیں. ایک کام تیسرا بھی بتلا ہی دیتا ہوں. ایک کام ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری حافظے کی کمزوری ہے، یعنی یہ تو ہے نارملی مطلب تھوڑا بہت حافظہ کمزور ہے، تو مطلب یہ ہم یہ چیزیں بتلائیں گے انشاءاللہ بچہ بہترین عام روٹین کے بچوں کی طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ. یعنی وہ اسپیشل یعنی کلاس میں آ جائے گا جن کی ذہانت پر جو ہے نا اساتذہ بھی فخر کریں گے. ایک یہ کہ بچہ ایکسٹرا آرڈنریلی یعنی کمزور ہے ذہنی طور پر، بہت زیادہ ہی اس کا دماغ ویک ہے،
سمجھ آنے میں بھی دشواری ہے، یاد رکھنے میں بہت زیادہ دشواری ہے۔ تو حافظہ اگر بہت زیادہ کمزور ہو تو اس کے لیے جو ہے نا 2 طریقے ہیں، اور دونوں کا تعلق سورہ الم نشرح سے ہے۔ اچھا، یہاں بھی ہم نے آپ کو سورہ الم نشرح بتلائی نا آیت الکرسی کے ساتھ۔ سورہ الم نشرح کا حافظے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، حافظہ کھلنے کے لیے۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو یہ کہ گھر کا کوئی بھی بڑا آدمی وضو کر کے زعفران کی سیاہی بنائے، زعفران جو ہے نا اس میں تھوڑا سا عرق گلاب ڈالیں تو اس کی اپنا وہ کیسری سے رنگ کی سیاہی بن جائے گی، اس کی سیاہی بنا لیں، اور 41 پرچوں کے اوپر سورہ الم نشرح لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈیلی اس کو ایک پرچہ جو ہے نا صبح نہار منہ جو ہے نا ایک گلاس میں ڈال کے رات کو پانی میں بھگو دیں تاکہ صبح تک وہ زعفران اس میں اتر جائے، سورہ الم نشرح کا پورا اثر آ جائے، اور صبح نہار منہ جو ہے نا سب سے پہلے اس کو وہ پانی پلائیں، ناشتہ اس کے آدھے گھنٹے بعد ہو جائے، پونے گھنٹے بعد ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے، چھوٹے بچوں کے لیے ایسا کر لیں، اور بچہ اگر سمجھدار ہو گیا ہو تو اس بچے سے کہیں کہ زندگی میں صرف 3 دن سورہ الم نشرح کی ہمارے کہنے کے مطابق پڑھائی کر لے، چوتھے دن پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ساری زندگی ان 3 دنوں کی محنت کا اسے فائدہ پہنچے گا۔ وہ کیا ہے کہ 3 دن مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور یہ اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ میرا حافظہ اچھا ہو جائے، میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سلام پھیر کے بیٹھ جائے، اور 156 بار 156 ٹائمز سورہ الم نشرح کی تلاوت کرے، پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونک مار کے تو اپنے سر پہ اور پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لے، نیت یہ کرے کہ یا اللہ میرا حافظہ اچھا ہو جائے۔ 1 دن بھی کرے، دوسرے دن بھی کرے، تیسرے دن بھی کرے، 3 دن یہ کر لے۔ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو ویسے بھی تو ہم کئی چیزوں پر وقت ضائع کر دیتے ہیں، گیمز کے اوپر بچے وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل کے اوپر کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اگر یہ یعنی اپنا 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ٹائم اپنی ضرورت پر لگا دے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ڈبل ہو جائے گا۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ 41 یعنی پرچیوں پر آپ سورۃ الم نشرح لکھ کے دے دیں اور بچے کو روزانہ صبح پلا دیا کریں، اور اگر بچہ سمجھدار ہو گیا تو یہ پڑھ لے۔ اور اگر بڑی عمر کا کوئی بندہ ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے، یا ویسے نوجوانی میں کئی لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ ریڈنگ کرنے کا کام کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، تو ایسے اسٹوڈنٹس بڑے ہیں اگر کوئی بھی پڑھے، انشاءاللہ اس کا 100% اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے بچوں کو ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، اور ہر ایسی بات سے کہ جو ان کے لیے آگے پریشانی کا باعث بننے والی ہے، اس سے محفوظ فرمائیں۔